अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सुबह की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 186 और ये है दुआ के बारे में। और ये दुआ अल्लाह से करनी है और फिर कैसे करनी है, दुआ का तरीका कार क्या है, तो इंशाल्लाह आज हम सीखते हैं इसे। वाइज़ा और जब सवाला का तुझसे सवाल करें, का मतलब होता है तुझसे या तेरा, या तेरी या तेरे से, और या फिर तुझसे। इबादी मेरे बंदे, छोटी ये होती है मेरी तरफ इशारा, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी तो बेशक मैं, करीबुन करीब हूँ, उजीबू मैं कबूल करता हूँ, दावत दुआई, दावत का मतलब है पुकारना, दुआई पुकारने वाले की पुकार है, दाई होता है पुकारने वाला। मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ। इज़ा दुआन, इज़ा जब दुआन वो मुझे पुकारे, फलयस्तजीबू तो लाज़िम है तो बात मान जाए, ली मेरी, वलयुमिनु और ईमान लाएं, भी मेरे ऊपर, लाल्लाम ताकि वो यरशदूं हिदायत पा जाएं। अच्छा, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे सवाल करें तो कह दे कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो पुकारे मैं कबूल करता हूँ। बस लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और खुद पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बाइस है, यही इनकी हिदायत का तरीका है, इससे वो हिदायत पा जाएंगे। अच्छा, दुआ किस तरीके से की जाए और इसके कबूल होने की शराइत क्या है? एक तो यह कि अल्लाह दुआ को कबूल करने वाला है और ये कभी नहीं हो सकता कि आपने दुआ की हो और अल्लाह कबूल ना करे, हर पुकारने वाले की पुकार। दूसरी चीज़ दुआ के अंदर है कि ये नहीं कि फलां की हो जाएगी और तेरी नहीं होगी, और जिस तरह हमने ये काम पकड़ा हुआ है कि किसी मरे हुए के दरगाह पे चले जाते हैं, उसे कहते हैं कि अल्लाह इसकी सुन रहा है तो मेरी नहीं सुनता। तो यहाँ क्या है, एक बातिल अकीदे का भी खात्मा हो रहा है कि जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल भी करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु भी। और अब फिर पुकारने वाले के ऊपर क्या है कि पुकारने किस बंदे की पुकार कबूल हो जाएगी, कि फलयस्तजीबू ली उनको चाहिए कि वो मेरी बात भी माने, वलयुमिनु भी और मेरे ऊपर ईमान भी लाएं, लअल्लहुम यरशदून, ये इनकी भलाई का बात है। अच्छा, बात क्या माननी है? बात ये माननी है कि अल्लाह ने जो हुक्म हमारे ऊपर लागू किए हैं उनको करना है। नमाज का हुक्म है तो नमाज पढ़नी है, रोज़े का हुक्म है रोज़ा रखना है, ज़कात का हुक्म है, हज का हुक्म है, ये हमारे ऊपर हुक्म है। इसके अलावा और भी अल्लाह ताला की जो हदूद हैं उनका भी ख्याल रखना है। और हमने पिछली आयत में ये पढ़ चुके हैं कि सिर्फ नमाज ही नहीं, उसके साथ और भी ज़रूरी काम करने हैं, तो वो पीछे हम आयत में तर्जुमा कर चुके हैं। अच्छा, फिर ऊपर ईमान भी लाएं कि अल्लाह ही दुआ को कबूल करने वाला है और अल्लाह ही कबूल करेगा और अल्लाह ही से जो कुछ मिलेगा हमें मिलेगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दुआ करने में, कि जब हम ये दुआ करते हैं तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हमारे अंदर होती हैं। अगर ये दो चीज़ें ज़रूरी होंगी, लअल्लहुम यरशदून, फिर हम हिदायत के ऊपर होंगे। अगर ये दो चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं, जिससे मांगा जा रहा है उसके ऊपर अकीदा ठीक नहीं है, उसके ऊपर ईमान ठीक नहीं है, उसकी हम बातें नहीं मान रहे, तो फिर बागी लोगों की दुआ जो अल्लाह के अहकामात से बागी होते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। और अहादीस में और भी इस तरह की कई अहादीस हैं कि फलां बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। वो इंशाल्लाह वो हम आगे आगे चलते हैं तो वो इंशाल्लाह वो आपको सुनाती हूँ अहादीस।
کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں فاحشہ عورت ہے، فحشیاں کرتی ہے، تو وہ اس کو طلاق نہیں جب تک دے دیتا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جب وہ بندہ جس کے پاس یتیم کا مال تھا اور بلوغت سے پہلے وہ یتیم کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی یتیم کا مال چاچی کے پاس ہوگا، ماموں کے پاس ہو گیا، یا پھپھی کے پاس ہوگا، یا خالہ کے پاس ہوگا، اور کس کے پاس یہی بڑے رشتے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی چھوٹے بچوں کا باپ مر گیا تو انہی کے پاس ہی مال ہوتا ہے۔ تو بچے تو پھر کہتے ہیں، جب پھر دوسرے اگر کسی کا مال دوسرے کے پاس ہو نا، تو پھر دوسرے لوگ بہکانے والے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مال لیں اور یہ کر لیں یہ کر لیں۔ اس کو بھی چاہیے کہ اس کے کام میں لگائے جی، آگے انشاءاللہ یہ بھی قرآن کی آیت سے ہی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اور بلوغت سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کی موقع پہ ایکسپلین ہو جائے گی۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس نے کسی کو قرض دیا یا ادھار رقم دی، یا لین دین کا معاملہ ادھار کا کیا اور اس نے گواہ نہیں رکھا، ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ 2 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ پر پختہ ایمان اور جو ہے فرائض کی ادائیگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جن کی ادائیگی نہیں بھی ہوتی ان کی اللہ بھی دعائیں قبول کر ہی لیتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں تو میرے اوپر اللہ بہت راضی ہے۔ فرائض کی ادائیگی جب نہیں کر رہا تو اللہ دنیا میں سے کچھ سارا کچھ وہ دے رہا ہے، جو تھوڑا کچھ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کو نہیں ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بھی ذکر بھی دے دیا کہ اے عبداللہ بن قیس، سن، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھتا ہوں۔ اور جہاں لفظ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، خود اللہ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی بات سناتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو، اور نبی پھر اسی طریقے سے بات سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اچھا، اسی مضمون کی آیت کلام میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ نحل کی ساتھ اس کی آیت بھی ہے جس میں جو تقوی اور احسان اور خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، نہ ایسا ہوتا تو اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنیں، اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ بھی کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان کو ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے حیا آتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتہ داری نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ حضور اچھا یہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کی کہ 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ٹوٹتے ہوں تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا ہے، جیسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے جو سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ کہ اللہ کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے، کہنے لگے کہ میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم میں بھی یہ ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے، یعنی دعا مانگنا ترک نہیں کرنا، مانگتے ہی رہنا ہے۔ حضرت عائشہ کا ایک قول بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل مثل برتنوں کے ہیں، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، سنو غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ یعنی دعا آپ کوئی کر رہے ہیں، دل تمہارا کسی اور طرف ہے، اور جب دعا کا پتہ ہی نہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، اس لیے جب دعائیں یاد کیا کریں اس کا ترجمہ بھی ضرور یاد کیا کریں، اور کم از کم اگر لفظ پر لفظ آپ یاد نہ کر سکیں تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے اس کا اصل جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے، یہ دعا کس بارے میں ہم مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور نا اپنے قلب کو حاضر رکھ کے دعا مانگا کریں۔ اچھا ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور اجابت کا وعدہ فرمایا، اسی آیت کو جو ہم نے پہلے تلاوت کی ہے، اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے لا شریک اللہ میں حاضر ہوں، حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا یکتا ہے، بے مثل ہے اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے تو دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، میری گواہی ہے تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت اور دوزخ، قیامت اور دوبارہ جینا سب برحق ہے۔ یہ ابن مردویہ کی حدیث ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اب بھی تو پچھلی آیت میں تو روزوں کی بات ہو رہی ہے اور اب ساتھ ہی دعا کی بات بھی ہو گئی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روز افطار کے وقت بکثرت دعائیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، افطاری کے وقت کی گئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ اچھا ابن ماجہ میں بھی یہ ایک روایت ہے کہ اس میں بھی صحابی کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک اللاتی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، پہلے تھی نا 3 کی قبول نہیں ہوتی اور اب ہے رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، ایک روزہ دار شخص کی اور ایک مظلوم بندے کی۔ اسے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو دیر سے کروں۔ تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دعا کی ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سورۃ مومن کے اندر بھی ہے ایک آیت، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا ہی عبادت ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا تمہارا رب جو ہے تبارک و تعالیٰ بڑا باحیا اور کرم نواز ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعا کرتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اچھا، تو کچھ اس طرح کے آداب ہمیں ہونے چاہیے اور ہمارے پاس قبولیت کے اسباب ہونے چاہیے۔ یہ ذرا توجہ سے سننا، اس میں سے کچھ بھی اگر آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو اس طرح کے موقعوں کو آپ کو پتہ ہو کہ ان موقعوں کے اندر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، تو جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم اپنی دعاؤں کو ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ پہلا دعا کا ادب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اخلاص ہو بندے کے اندر۔ دوسرا ہے دعا کرنے والا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے، پھر دعا کے شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرنی ہے، بہترین الفاظ کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اپنے بنائے ہوئے درود نہیں پڑھنا۔ اچھا، عزیمت کے ساتھ دعا کرے، عزم کے ساتھ کہ یہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور قبولیت کا یقین رکھے۔ دعا میں گریہ زاری بھی کرے، جلد بازی سے کام نہ لے، حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، آسانی اور سختی ہر حال میں دعا کرے، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کرے، اپنے اہل، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے نفس پر بد دعا نہ کرے، پست آواز سے دعا کرے کہ آواز نہ بہت کشیدہ ہو اور نہ بہت ہی بلند ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، اللہ سے بخشش مانگے، نعمتوں کا اقرار کرے، اللہ کی شکر گزاری بھی کرے۔ بندے کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، عاجزی ہو، خشوع ہو، رغبت ہو، اس کے ساتھ دعا کی جائے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق انہیں واپس لوٹائے جائیں۔ اگر آپ لوگوں کے حقوق مار کے بیٹھے ہوں گے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ حقوق جو آج کل مسلمان مارتے ہیں اور ان کو اس چیز کا شعور بھی نہیں کہ ہم کون سے حقوق مار کے بیٹھے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں اور بڑے بڑے صدقے خیرات بھی ہیں، لیکن بیٹیوں کا حق مارا ہوا ہے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، پھوپھیوں کا حق مارا ہوا ہے، پراپرٹی کے بارے میں تو سب سے بڑا ڈاکہ وہ ہے۔ کوئی اور تو حق مارے گا کسی کا، کوئی 10 کا، 20 کا، 100، 200، 500، 1000 کا مارے گا، اس سے زیادہ مار دے گا، لیکن وہ کروڑوں کا، لاکھوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ میں کتنا حق مار کے بیٹھا ہوں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہی وجہ ہوتی ہے نا اس کے اندر۔ ہر دعا کو 3 بار دہرائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے۔ لیکن اگر نہ بھی قبلہ رخ، جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ رخ تو ٹھیک ہے، اور اگر اسپیشل اٹھ کے ہم نے وضو کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو جائیں۔ لیکن آپ جدھر بھی منہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے، جب آپ کو اللہ کی دعا کی ضرورت ہے اللہ سے، تو جدھر بھی بیٹھے تو اس طرف ہی دعا ہو جاتی ہے۔ دعا کے وقت ہاتھ بلند کرنے ہیں، ہو سکے تو دعا سے پہلے وضو کر لیں، دعا میں ہاتھ سے تجاوز نہ کیا کریں، یعنی ہر وقت ہی جو ہے وہ لمبی لمبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس ایک اعتدال کے اندر ہی۔ اگر دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے لیے کریں، یہ ایک قانون ہے دعا کرنے کا۔
اللہ سے دعا کرنے میں اللہ کا اسماء الحسنہ اور صفات علیہ کا یا خود اپنے کسی عمل صالح کا یا کسی زندہ اور موجود صالح شخص کی دعا کا وسیلہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کے پاک نام بولیں، اللہ کی صفاتی نام لیں، اچھا ان کے ساتھ دعا کریں، اور یا پھر کسی کوئی اچھا عمل آپ نے کیا ہے، اے اللہ وہ جو صدقہ خیرات جس طرح کہتے ہیں ہم، اللہ وہ جو صدقہ کیا تھا میں نے صرف خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا. جس طرح آج کل سلام صدقان کو مال پہنچ رہا ہے تو ہم کہیں کہ اللہ جو میں نے دیا وہ خالص تیری رضا کے لیے دیا ہے. اور یا پھر کوئی نیک شخص ہے جس کی نیکی کا آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ نیک ہے اور وہ زندہ بھی ہے، تو اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں. یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. مرے سے نہیں کچھ بھی مانگنا، مرے کی قبر سے جا کر نہیں مانگنا، زندہ والی سے دعا کروا سکتے ہیں. دعا کرنے والے کا کھانا پینا اور لباس حلال کمائی کا ہو. کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کریں. بھلائی کو حکم دے اور برائی سے روکے، اور تمام گناہوں سے بھی دور رہے. اچھا، قبولیت دعا کے لمحات کون سے ہیں؟ وہ وقت کون سا ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو یہ بھی تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اس طرح کا موقع مل جائے، تو آپ اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور رکھیں. ایک تو ہے شب قدر میں کی گئی دعا، ایک رات کا آخری حصہ جب ہم تہجد پڑھتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو گئی تو جماعت کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب اقامت ہو گئے تو اقامت سے پہلے پہلے. اور خواتین اپنے گھروں کے اندر اذان جب ہو چکی تو اذان کے بعد جب ہم وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ دعوۃ التامۃ، وہ دعا پڑھنی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اچھا، ہر رات کی ایک مخصوص گھڑی ہے، تو وہی گھڑی ہے پچھلی رات کی، تہجد کی رات کی. فرض نمازوں کے لیے اذان کے وقت، اذان جب ہو چکے ابھی میں نے بتایا، بارش نازل ہونے کے وقت بھی، یہ کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے. اچھا، اللہ کی راہ میں سفرائی کرتے وقت، یعنی مجاہدین جب باطل سے لڑ رہے ہوں، جہاں لڑنے کے لیے اپنی صفیں بنا رہے ہوں، تو اس وقت کی دعا جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. میرا بیٹا ایک جگہ پہ گیا، وہاں کا نا امام اپنی ٹانگوں سے معذور تھا، تو تھوڑا بہت وزن پڑتا تھا، سٹینڈ کے ساتھ چل کے آ جا رہا تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے اس کے. تو وہ باتیں کرنے لگ گیا. میرے بیٹے نے آ کے مجھے سنائی بات، کہنے لگا کہ میں پیدائشی جو تھا اس طرح کا تھا، ٹانگیں بالکل بھی کام نہیں دیتی تھی، بالکل بھی کام نہیں دیتی تھی. دعائیں میں نے بہت زیادہ کی، دعائیاں بھی کی، لیکن آرام نہ آیا. تو جہاں سے نا کچھ مجاہدین گئے جہاد کے لیے، تو میں نے ان سے کہا خصوصی طور پہ کہ جب سفر آئی ہو نا، جب آپ کا مقابلہ کافر سے ہو، تو میرے لیے خصوصی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے ٹانگیں دے دے کہ میں چلنے کے قابل ہو جاؤں، کچھ نہ کچھ چلنے کے چلو قابل ہو جائیں. کہ بالکل جو ہے ٹانگیں ساتھ نہیں دے دے. اور اوپر والا دھڑ بالکل ٹھیک تھا، حافظ تھا، عالم تھا، پڑھا رہا تھا بچوں کو. تو کہنے لگے کہ آئین وہ پچھلی رات جب ان کا مارکا شروع ہوا تو انہوں نے دعا کی، تو فوراً ہی یعنی میں نے اگلے دن ہی دیکھا کہ میرے اوپر جو ہے اثر ہوا ہے اور میری ٹانگوں کے اوپر وزن پڑنے لگ گیا ہے. اور الحمدللہ کہنے لگا کہ آپ دیکھیں کہ میں اب دیکھو کھڑا بھی ہوں، یعنی چلنے کے لیے، پیر اٹھانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. تو کہنے لگا کہ اس سے تو میں کہیں بہتر ہوں. اچھا، تو پھر جب مجاہدین واپس آئے تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ٹائم ڈیٹ لکھ لی تھی. تو اس ٹائم جب کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی ٹانگوں کے اوپر محسوس کیا افاقہ، تو میں نے بھی وہ ڈیٹ اور ٹائم لکھ لیا تھا. جب ان سے بات ہوئی تو وہ ٹائم اور ڈیٹ اور وہ دن وہ گھڑی ایک ہی تھی. تو بے شک اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر نعوذ باللہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہمیں
दुआओं की कबूलियत की में रुकावट होती हैं। अच्छा, जुमा के दिन भी एक मखसूस घड़ी है और इस बारे में सबका ये कौल है कि ये घड़ी जुमा के दिन असर के बाद की है। सबसे आखिरी घड़ी असर से लेके सूरज के गुरूब होने तक है, यानी मगरब तक। और जा फिर कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये खुतबा और नमाज की घड़ी भी हो सकती है। तो वो भी ठीक है कि खुतबा जब सुन लिया तो जब खड़े हो रहे हैं सफ़े बनाने के लिए, तो अभी अकामत शुरू नहीं हुई तो फ़ौरन आप दुआ कर लें। जिसकी चीज़ की भी आपको तलब है तो फ़ौरन आप दुआ कर लें, तो फ़ौरन आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। एक आधे मिनट की ही तो दुआ होती है, तो एक आधा मिनट ही तो होता है उस वक्त। अच्छा, सच्ची नीयत के साथ आब ज़मज़म पीने के वक्त भी दुआ कबूल होती है। सजदे की हालत में भी आप दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल होती है। सजदे की हालत में दुआएं हमने वो करनी है जो कुरान और हदीस से मरवी हैं, कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं। अपनी ज़ुबान में कोई दुआ आपने नहीं करनी, और वही दुआ एक कर लें। कुछ उलमा कराम कहते हैं एक कर लें, एक वक्त में एक दुआ कर लें, तो 3 दफ़ा तो पढ़ने की ज़रूरत होती है हमें। तो हम ना जब ये बात सुनते हैं ना कि सजदे की हालत में दुआ कबूल होगी, तो हम दौड़ते हैं दुनिया की तरफ, हमारा ज़हन दुनिया की तरफ दौड़ता है कि दुनिया का मांगे, हम माल मांगे या और कुछ मांगे। तो ये उन दुआओं के अंदर सारा कुछ शामिल है। अगर आप दुआओं को गौर करें ना तो दुआओं के अंदर सारा कुछ शामिल है। औलाद के लिए भी दुआ, औलाद की भलाई के लिए ना, औलाद की नेक हदायत के लिए जैसे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो इसके अंदर ज़ौजियत के लिए भी, अगर कोई अनमैरिड बच्चा अपने लिए दुआ करे तो अच्छी जो है वो उसको ज़ौजियत मिल जाएगी। ज़ुर्रियातिना और औलाद के लिए करे तो अपने दिल के अंदर ही चीज़ रखनी है ना कि इस चीज़ के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। और मुत्तकी होने के लिए अल्लाह से ये दुआ करने की कि अल्लाह हमें तो मुत्तकी बना दे और मुत्तकीन का इमाम बना दे, है? तो ये सारी चीज़ें उन दुआओं के अंदर आ जाती हैं। और हाँ, एक बात और है, कुछ दुआओं के अंदर ना अल्लाह की तस्बीह नहीं होती। जिस तरह यही दुआ है अभी मैंने आपको सुनाई, तो फिर जिस दुआ के अंदर अल्लाह की तस्बीह नहीं होती तो फिर वहाँ सुबहान रब्बी यल आला वो भी हम 3 बार पढ़ सकें, पढ़ें तो उसको भी साथ पढ़ें जिन दुआओं के अंदर नहीं होती ये। जिस तरह हज़रत अली से एक दुआ मरवी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका व बिमुअफ़्फ़तिका मिन अक़ूबतिका औज़ु बिका मिनका ला उहसी सना अलैका अंता कमा असनैता अला नफ़्सिका। तो हज़रत अली इनको वितरों में पढ़ते थे। तो ये दुआ हम सजदे में भी पढ़ सकते हैं और सजदे की दुआ में भी ये दुआ है। तो इसके अंदर दुआओं अपनी बेहतरीन दुआ के साथ साथ अल्लाह की किबरियाई बढ़ाई भी है। ला उहसी सना अलैका अंता कमा असनैता नफ़्सिका, कि अल्लाह तेरी सना को कर ही नहीं सकता, मैं तेरी सना कर ही नहीं सकता, तेरी सना इतनी ही है जितनी सना तूने अपनी खुद की है। तो इस तरह की दुआ के अंदर सना है तो वहाँ फिर और सना करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर और क्या है, जब सोते हुए आँख खुल जाए इस वक्त ही मसनून दुआ पढ़ी जाए। तो ये भी दुआओं के अंदर है। ये हिस्नुल मुस्लिम दुआओं की एक बहुत बेहतरीन कॉपी है, छोटी है, पॉकेट साइज़ है। और जो मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा मुतारफ़ इसका नाम करवाया, तो आप इसे ज़रूर ख़रीदें और इसे जो है वो अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, इससे दुआएं याद करें। तो जारी ये सारी सजदों की दुआएं, उसके अंदर काफ़ी सारी सजदों की दुआएं दी हुई हैं। और ये नींद से बेदार होने की दुआओं के अंदर भी ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बिग़फिरली। ये दुआ उस दुआओं के अंदर है। ये तो जहाँ भी मैं ये आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा उसका बना के ये तस्वीर बना के मैं दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा आपको बस नक्शा दिखाना है, तो आप इंशाल्लाह वो दुआओं की कापियाँ ख़रीदेंगे ना, तो उनमें से फिर जो है वो सारी दुआएं याद कर सकते हैं।
اور اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے اور اس دعا کو پڑھا جائے، اس دعا کو پڑھ کے جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو کئی دفعہ الحمدللہ اس دعا کو پڑھا ہے، اور بڑے ہی اس طرح کے وہ میرے مسائل تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے، وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی تھی، تو الحمدللہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے قبول فرمایا۔ میری بیٹی کے یہاں نا کافی دیر اولاد نہ ہوئی، تو وہ بچی جب بھی ملتی کہتی امی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے کبھی دعا چھوڑی نہیں، اذان کے بعد اور یہ کروٹ بدلتے ہوئے بھی، اس کے اندر یہ آتا ہے کروٹ بدلتے ہوئے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اولاد سے نوازا، اور بغیر کسی دوائی کے۔ حالانکہ پہلے دوائیاں کر کے جو ہے وہ تھک گیا اور پھر بند کر دی دوائیاں سارے۔ اچھا، جب میت کی وفات کے بعد لوگ دعا کریں تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں حدیثوں کے اندر کہ 40 مواحد لوگ ہوں جنازہ پڑھنے والے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جب پھر 40 مواحد لوگ گواہی دے دے کہ یہ بندہ نیک تھا اور اس کے دعا مغفرت کر دیں، اور جب پھر کسی حدیث میں 100 بندوں کے بارے میں آتا ہے 100 مواحد لوگ ہوں اللہ کے اوپر خالص ایمان رکھنے والے توحید پرست، ان کی دعا سے بھی میت کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آخری تشہد کے بعد ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، تو ان دعاؤں کے اندر بھی آپ جتنی چاہیں دعائیں شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہی اپنی زبان میں نہیں جو قرآن و حدیث سے سنت سے ثابت شدہ ہیں۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب سوال کیا جائے تو عطا کرتے ہیں۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ جس طرح جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کے اندر جو لا الہ الا انت سبحانک یہ جو ہے جو اسم اعظم ہے، علماء کرام کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جن کے اندر اسم اعظم ہے۔ اللہم انی اسألک بان اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہ بھی بہترین دعا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دعا کے شروع میں۔ اچھا، مسلمان اگر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہی دعا اس کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے رزق مانگتے ہیں، اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، کسی اور مسلمان بھائی کے لیے رزق مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ دعا کرنے والے کو بھی اللہ اس سے ضرور نوازتا ہے جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا ضرور مانگا کریں۔ عرفہ کے دن میدان عرفات میں کی گئی دعا جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دعائیں جو ہیں جی بھر کے کرنی چاہیے نمازوں کے بعد، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ذکر کی مجلسوں میں مسلمانوں کے اجتماع کے وقت کی جانے والی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور اگر مصیبت میں درج ذیل الفاظ سے دعا کرے، جی ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے تفسیر میں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کو پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی اسی الفاظ کی اندر بہترین چیز ہے، اخلف لی خیر منہا، مجھے اس کا بہترین نعمت بدل دے۔ جو چیز گم ہو گئی ہے، جو چیز ہاتھوں سے جاتی رہی ہے، اس کا بہترین نعمت بدل دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی جانب دل کے متوجہ ہونے کے وقت اور شریر اخلاص کے وقت کی گئی دعا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ، دل اللہ کے ساتھ متوجہ ہے اور دل خلوص سے دل سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے خلاف ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتے ہیں۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یا بد دعا بیٹے کے خلاف، وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا جہاں تک کہ روزہ افطار کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی افطاری سے پہلے خواتین کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔
روزہ دار کی دعا جو کہ افطاری کے وقت کرے، پریشان حال شخص کی دعا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، عادل بادشاہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس بیٹے کی دعا جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ 4 چاند لگا دیتے ہیں دنیا کے اندر، ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کی تو فرما برداری کر رہا ہے اور دوسروں کے حقوق کو مار رہا ہے۔ جس طرح عام خواتین آ کے جو ہے وہ شکوے کرتی ہیں کہ ساسو ماں ظلم کرواتی ہے، زیادتیاں کرواتی ہے بیٹے سے، اور بیٹا کہتا ہے میں نے تو ماں کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو ماں کی فرما برداری کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے حقوق نہ مارے جائیں، بیوی کے حقوق نہ مارے جائیں، وہ شریک حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، میاں بیوی کو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ تو ہر رشتہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ ایک رشتے کو آپ دبا کے اس کو ختم ہی کر دیں، اس کی کوئی ویلیو ختم کر دیں گھر کے اندر سے، اس کا کوئی حق ہی نہ دیں، وہ تو عدل کے بھی خلاف ہوگی نا، وہ تو ایک بندے کو پر ظلم ہی ہو گیا نا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ غلط کام پہ نہ اکسائیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث کے اندر کچھ ہمارے اوپر فرائض ہیں۔ مثلا ایک عام مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں داڑھی رکھنے دینی، اس طرح کی ایک عورت ہے کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں، نہ ہسبینڈ کو رکھنے دینی ہے نہ اولادوں کو رکھنے دینی ہے، اس کا گناہ مجھے آ جائے تو میں قبول کرتی ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں پیرنٹس کی، جن کو نہیں شعور ہوتا دین کا، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کے نہیں، اس طرح کی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر کسی کی بھی فرما برداری نہیں ہے۔ وضو کے بعد جو دعا جو مسنون ہے تو وہ پڑھے۔ جمرہ صغرا کی رمی کے بعد کی گئی دعا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد کی گئی دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کی گئی دعا، اور اندر کیا ہے، اندر ہر کسی کو تو نہیں جانے دیتے، لیکن جو باہر حتیم ہے جگہ، غیر تعمیر شدہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر جس نے نماز پڑھی تو اس نے بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، کیونکہ وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تو وہاں کی گئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر کی جانے والی دعا بھی، مروہ پہاڑی پر کی جانے والی دعا بھی، مشعر حرام کے پاس کی جانے والی دعا بھی۔ مومن کہیں بھی رہے وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا ہی رہے، دعا کرتا ہی رہے۔ جیسے اسی آیت کے اوپر پھر ہم دوبارہ خاتمہ کرتے ہیں اپنی بات کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ لیکن مذکورہ اوقات، حالات اور مقامات کو خصوصی اہمیت دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔